Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, 14 अगस्त के मौके पर सिविल और अस्करी शख्सियात को उनकी खिदमात पर आला एजाज से नवाजा गया। इसके साथ जब बात करते हैं मिस्टर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की, तो उनके जो दौरे अमेरिका की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की गई है अमेरिका फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पूरे मुल्क में किस तरह से मुख्तलिफ किस्म की तकारीब हुई हैं जश्न आज़ादी को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन डॉक्टर उमर आदिल की एक नई वीडियो क्लिप की भी बात करेंगे जो कि वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने अराई बरादरी के हवाले से उनके खिलाफ कुछ गुफ्तगू की है। तो चलिए आगे जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए कि अस्करी और सिविल शख्सियात को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आला एजाज से नवाजा गया है और 14 अगस्त से बेहतरीन कोई और मौका नहीं था, तो इस हवाले से प्लीज अपडेट कीजिए। बिल्कुल जो है अमूमन ये होता है कि 14 अगस्त को डिसाइड होता है, नाम अनाउंस होते हैं प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स के लिए और अस्करी अवार्ड्स के लिए। और वो जो एजाज़ात हैं, वो जो मेरी इत्तला है, वो 23 मार्च को दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट हाउस में, गवर्नर हाउस में तकारीब जबरदस्त। मुनक्कद होती हैं। लेकिन ये जो है एक स्पेशल 14 अगस्त है। स्पेशल जो है वो जश्न आज़ादी है पाकिस्तान के लिए, जिसको हम मार्का हक का जश्न भी मना रहे हैं यकीनन। और पूरी कौम मना रही है। दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी मना रहे हैं। और इसी तरह एक तकरीब मुनक्कद की गई ईवान सदर में। अच्छा, इसमें जो है बड़े जो है जज्बाती मनाज़र भी देखने में आए। शोहदा की फैमिलीज़ ने बहुत से शहीदों की जो बेवगान थीं, उन्होंने उनके अवार्ड्स वसूल किए जो 10 मई की जंग में शहीद हुए। 6 और 7 मई की जंग में शहीद हुए। और एक शहीद के फादर जो है उन्होंने रिसीव किया उनका अवार्ड। और ख़ास तौर पे इस तकरीब में जब शोहदा के एजाज़ात और अवार्ड्स उनकी फैमिली मेंबर वसूल करने आते थे, तो तमाम अस्करी क़यादत जो वहाँ पे मौजूद थी, वो एक स्टैंडिंग ओवेशन उनको देती थी और खड़े हो जाते थे। हर शहीद के नाम पर जब नाम पुकारा जाता था किसी भी शहीद का। इसमें ये हुआ कि हम शुरू कर लेते हैं फील्ड मार्शल से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को हलाल जुर्रत से नवाजा गया। जबरदस्त, क्या बात है। और ये वो मार्के हक के सिपा सालार थे जिन्होंने पाकिस्तान को सुरखरू किया अल्लाह ताला की ज़ात के 10 बाद। मई। और हमें फ़तह नसीब हुई और इनकी ये बेहतरीन हिकमत अमली थी। और बड़े मनाज़र थे इस तकरीब में। ईवान सदर में जो है ये तकरीब मुनक्कद की गई, मैंने जैसे आपको पहले बताया। अच्छा जी, सदर मुल्क आसिफ अली ज़रदारी ने नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाली शख्सियात को एजाज़त से नवाजा। तकरीब में मियाँ शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। अच्छा, इसमें ये हुआ कि फील्ड मार्शल और एयर चीफ को जब बुलाया गया, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने वो अपने हाथों से उनको वो बैजेस लगाए। और उसके बाद मोस्टली जो तकरीब थी, आसिफ अली ज़रदारी साहब अपनी तबीयत की नासाज़ी की वजह से मौजूद रहे, मगर वो अपनी नशिस्त पे बैठे रहे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने फिर अपने हाथ से अवार्ड्स दिए जो है बाकी। ना वो सारा निभाया। बेसिकली चूँकि इनको अब सदारती अवार्ड्स कहते हैं, तो इसलिए आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये इस्तेकाक था। लेकिन उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब से कहा, तो फिर शहबाज शरीफ जो है वो अपने हाथों से वो तमगे और वो बैजेस सजाते रहे फ़ौजी जवानों के सीनों पे। सिपा सालार थे मुख्तलिफ़ इदारों के, उनको। और इसके साथ कुछ काबीना के लोग हैं, उनके भी नाम मैं आपसे शेयर प्लीज करता हूँ। बताइए, अच्छा, कौन है उसमें कौन ये है। हुआ कि फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर को इंतहाई मुश्किल हालात में फ़ौज की बेहतरीन क़यादत करने पर हलाल जुर्रत से नवाजा गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी हलाल जुर्रत से नवाजा गया, जबकि चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। इसके अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भारतीय जारहियत के बाद आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने पर निशान इम्तियाज का एजाज़ दिया गया। जबरदस्त। अब वो एक रोल है ना। बिलावल भुट्टो ज़रदारी फिर गए पूरी दुनिया में अपना नैरेटिव बताने के लिए। और पहलगाम की हकीकत से पूरी दुनिया को आगाह किया जिस डेलीगेशन ने। राइट। और पूरी दुनिया के फोरम्स पर जाके यूरोप, अमेरिका, यूके जाके पूरे वेस्ट को बता के आए
کہ اصل حقیقت تھی کیا، 6 اور 7 مئی کی حقیقت کیا تھی اور 10 مئی کی حقیقت کیا تھی. یقیناً. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ، وزیر داخلہ محسن نقوی، احسن اقبال کو نشان امتیاز، سینیٹر شیری رحمان جو ہیں، سینیٹر بشرا انجم، ہنا ربانی خار، خرم دستگیر، عمر فاروق، یہ وہ ڈیلیگیشن بھی سارا چل رہا ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد جلیل عباس جیلانی کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا. جبکہ مارکا حق میں اطلاعات کی بہترین ترسیل. اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں، عطا تارڑ جب لائیو جو ہے وہ رات کو آئے 6 اور 7 کی رات کو، اور اس کے بعد انہوں نے بی بی سی غالباً CNN اور وہاں کے میڈیا کو جس طرح لائیو جو ہے وہ حقائق سے آگاہ کیا، جس طریقے سے انہوں نے اپنا نیریٹو جو ہے وہ بتایا. اور میں ڈے فرسٹ یہ کہہ رہا تھا کہ عطا تارڑ کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اعلیٰ تھی. سب نے آپ دیکھی. بالکل. ایگزیکٹلی عطا تارڑ نے اپنے اس رول کو اتنے احسن طریقے سے نبھایا جو کہ میں بالکل بینگ اے جرنلسٹ جو ہے نا میرے لیے یہ ایک بڑی خوشگوار حیرت تھی. ڈیوٹی پوری نبھائی. خوشگوار حیرت تھی ہاں اور بڑا جی. مشکل ٹائم اور جنگ کا ماحول. اور جنگ جو ہے آپ نے دنیا کو بتانی ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے اور انڈیا کیا کر رہا ہے. اور جہاں جو ہے نا آپ کو کویسچنز بھی ایسے ڈالے جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا آپ کو پھنسایا جائے. جہاں پہ خواجہ آصف صاحب ایک لوز شاٹ کھیل گئے تھے، لیکن عطا تارڑ جو ہے نا بڑا سیدھے بلے کے ساتھ انہوں نے چوکے چھکے مارے. اچھا جی، ان کو نشان امتیاز سے نوازا گیا. اس کے علاوہ طارق فاطمی، فیصل سبزواری، آہد چیمہ، منصور عثمان اوان، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد سعید کو ہلال امتیاز ملٹری عطا کیا گیا. ونگ کمانڈر بلال رضا، ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود، اسکواڈرن لیڈر محمد یوسف خان، اسکواڈرن لیڈر محمد اسامہ اشفاق اور اسکواڈرن لیڈر طلال حسن کو ستارہ جرت دیا گیا. اچھا یہ بڑا ہی خوش آئند ہے اور یہ تمام لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان تمام اعزازات کے لیے اور ان تمام ایوارڈز کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں. اور بڑا بر وقت جو ہے پہلی ہی جو یوم آزادی آیا اس پہ ان کو ان کا حق دیا گیا اور ان اعزازات سے نوازا گیا. اچھا جی، اور یہ آخر میں کچھ نام آ گئے ہیں، یہ جو اعزازات ملے ہیں، ایوارڈز ملے ہیں، اس میں میڈیا پرسن جو ہیں ان میں حامد میر، ندیم ملک، زبردست، اور جاوید چودھری، منصور علی خان اور سلیم صافی اور منیف فاروق. ان لوگوں کو جو ہے مارکا حق میں نمایاں خدمات پر ایوارڈ دیے گئے ہیں. تو چلے میڈیا شامل ہو گیا اعزازات میں، ایوارڈز میں، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. حالانکہ تھوڑا سا انہوں نے کوشش کی کہ اسلام آباد نیڑے ہی آ جان، ایوان صدر کے قریب والے صحافیوں کو دیے، لیکن ایک آدھ کو لاہور کا ہے. باقی یہ ہے کہ اس میں مبشر لقمان ہے اور اس میں گوہر بٹ ہے اور اس میں لاہور کے اور کراچی کے بہت سے جرنلسٹ ہیں. وسیم بدامی کا نام بھی ہونا چاہیے، اقرار الحسن کا نام ہونا چاہیے. چلے ہمارا نام تو جو ہے وہ جہاں ہونا چاہیے وہاں ہے آلریڈی. تو اب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو لسٹ تھوڑی سی بڑی کر لیتے، اس میں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا رول میں سمجھتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں سوشل میڈیا کا رول ان تمام ایوارڈ حاصل کرنے والوں سے زیادہ ہے. سوشل میڈیا کا رول، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے اس کی ریچ صرف پاکستان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے پہ لوگوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے. تو خیر اینی وے تمام ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو مبارکباد، اور جن کو نہیں ملے ان کے لیے بیٹر لک فار نیکسٹ ٹائم. سر مسٹر عاصم منیر فیلڈ مارشل، ان کا وزٹ امریکہ بھی رہا اور پھر یورپ بھی رہا، لیکن امریکہ کے فائنینشیل ٹائمز نے ایک پوری رپورٹ تیار کی ہے جب دور امریکہ میں وہ تھے، اس دوران کہاں گئے اور وہ سب کیا ہے، وہ رپورٹ کیا ہے، پلیز شیئر کر دیں. یہ جو ہے نا ایک بڑی زبردست رپورٹ فائنینشیل ٹائمز نے جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ پر فلوریڈا میں منعقد ہونے والی تقریب میں شرکت کی. اچھا وہ وہاں سے آغاز کرتے ہیں اس رپورٹ کا. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. زبردست. اور اس گرم جوشی کی شدت پہلی جو ہے ان کے وزٹ سے بھی زیادہ تھی. یہ ایگزیکٹلی. اچھا اس سے قبل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر سے بھی ملاقات ہوئی، یعنی کہ اب جو ابہام تھا ان کے اس دورے کے دوران وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جو فائنینشیل ٹائمز جو ہے
ایک بڑا ذمہ دار ریٹن ادارہ ایک ہے. رپورٹ دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں جی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں غیر متوقع پیش رفت آئی ہے. بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو امریکہ کی جانب سے تجارتی مراد 19% ٹیکس اور بھارت پر سخت ٹیکس 50% عائد کیے گئے ہیں. جی یہ کمپیریزن بھی وہ دے رہے ہیں. امریکہ کا انڈیا اور پاکستان کے ساتھ رویے کی بات کر رہے ہیں. امریکی صدر نے پاکستان کے تیل کے ذخائر کی ترقی کے لیے معاہدے کا وعدہ کر لیا ہے. زبردست. پاکستان نے امریکہ کو سرمایہ کاری کے نئے مواقع دیے، خاص طور پر توانائی، معدنیات اور کرپٹو میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایشیا پیسیفک فاؤنڈیشن کے سینئر فیلو مائیکل کوگل مین کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حیران کن ہے. یقیناً یقیناً. یہ اس رپورٹ کا حصہ ہے. رائٹ. اور یعنی کہ انڈیا تو حیران ہے، دنیا بھی دنیا بھی حیران ہے. حیران ہے. اس کے بعد مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو مارون وینبوم کے مطابق پاکستان ایک نایاب ملک ہے جو چین، ایران، خلیجی ممالک، روس کے کچھ حصے اور اب دوبارہ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے. بھارت پاکستان کی وائٹ ہاؤس میں پذیرائی سے سخت ناراض اور خوف زدہ بھی ہے. مودی اور ٹرمپ کے درمیان کشیدگی کی اطلاع، جبکہ پاکستان نے جنگ بندی کے سہولت کار کے طور پر امریکی صدر کو پیش کیا. پاکستان نے ورلڈ لبرٹی فائنانشل کے ساتھ کرپٹو ٹوکنز کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. کرپٹو اور بلاک چین کے وزیر بلال بن ثاقب نے واشنگٹن میں تجارتی بات چیت میں حصہ لیا. پاکستان نے داعش کے ایک اعلیٰ دہشت گرد کی گرفتاری میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان نے امریکہ، چین، ایران، خلیجی ممالک اور روس کے ساتھ بیک وقت تعلقات قائم رکھے. امریکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خطے میں اسٹریٹجک ثالث کے طور پر دیکھ رہا ہے. اسٹریٹجک ثالث. یہ وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا جب اسرائیل ایران جنگ چل رہی تھی، تو انہی دنوں جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی ظاہری بات ہے کہ ملاقات بھی ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ایران کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی جو انہوں نے باتیں تو کی. وہ کچھ چیزیں چونکہ منظر عام پر نہیں آئی تھی. اب یہ فائنانشل ٹائم کی رپورٹ جو ہے ریٹن اس بات کی ثبوت ہے. عکاسی کرتی ہے جو ہم نے کہا تھا کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایران کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں اور آپ بھی ان سے بات کریں اور اپنا کردار اس میں ادا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ خطے میں اسٹریٹجک ثالث کے طور پر، تو یہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا اعزاز ہے امیزنگ. کہ سپر پاور جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس خطے میں پاکستان. فیلڈ مارشل جو ہے وہ اتنی قداور شخصیت ہے اور اتنی مضبوط شخصیت ہے، اور ان کی جو حکمت عملی ہے اس کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خطے میں جو ہے نا وہ یہ شخصیت اپنے رول کے ذریعے ایک ثالث کا کردار ادا کر سکتی ہے. جہاں جہاں چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ پھول جڑیاں اور آتش بازی شروع ہو جاتی ہے اور جہاں جہاں معاملات پاکستان. بگڑتے ہیں. اور یہ رول اصل میں اس رول میں انڈیا خود کو دیکھنا چاہتا تھا، اس رول میں مودی خود کو دیکھنا چاہتا تھا جو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. اور یہ رول جو ہے اب پاکستان اور پاکستان میں فیلڈ مارشل کے حصے میں آ رہا. سر دنیا بھر میں 78 انڈیپینڈنس ڈے منایا جا رہا ہے. اس وقت ہم بھی یوم آزادی کی تحریک میں بالکل انوالو ہیں. آپ بتائیں کہ پورے ملک میں، پورے پاکستان میں کہاں کہاں مختلف قسم کی تقاریب ہوئی ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ جب ہمارے شہروں کی بات کریں، لاہور دیکھ لیں، کراچی، اسلام آباد، اور پھر آپ دوسرے شہر آ جائیں، پوری جی ٹی روڈ پہ گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان ہے، اور ادھر سندھ ہے. بلوچستان میں بڑی زبردست تقاریب ہوئی ہیں. کیا بات. اور شہروں کو جو ہے نا آپ مال روڈ پہ نکل جائیں، جے روڈ پہ چلے جائیں، آپ کو لگے گا کہ دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے. اور بڑے شان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے. اور وہ 13 اگست کی رات جیسی 12 بجتے ہیں تو وہ سڑکوں پہ منچلے بھی نکل آتے ہیں، اور پولیس کی بھی ڈیوٹی بڑی سخت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے نا وہ باجے اور وہ سارا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ 13 اگست کی رات بخیر و خوبی گزر گئی کسی ناخوشگوار واقعے کے بغیر، اور لوگوں نے سیلیبریٹ کیا رات بھر. اور کراچی میں اور لاہور میں، اسلام آباد میں کانسرٹس ہوئے، اور سرکاری تقاریب اسلام آباد میں منعقد ہوئیں جن کی تیاریاں پچھلے 2-3 ماہ سے چل رہی تھیں. اور میرا خیال ہے کہ تمام جو یہ جو میوزک انڈسٹری ہے یہ بزی تھے. سارے سائر علی بگا کے کانسرٹ تھے،
میں کل DHA جا رہا تھا تو فیز 6 گزرنا مشکل تھا، وہاں پہ کانسرٹ تھا جاوید بشیر اور نمرہ مہرا کا، اور وہ پوری کی پوری جو فیز 6 کی وہ روڈس تھی جو بی بلاک بلاک تھی، والی، وہ ساری بلاک تھیں، بند تھیں، اور وہ جو ہے وہ ان کون سی پارک ہے وہاں کا، وہاں پہ کانسرٹ ہو رہا تھا، تو لوگ آزادی کو جو ہے نا انجوائے کر رہے تھے، اور اس دفعہ وہ جوش جو تھا ڈبل وہ تھا، ڈبل لگ رہا تھا، وہ بالکل، دوگنا لگ رہا تھا، اور جنگ اس میں جیتنے کے بعد، ہاں جی زیادہ جو ہے نا وہ مار کے حق کی خوشی تھی لوگوں یقیناً، کو، بالکل، اور اس میں کانسرٹس میں اور ہر جگہ پہ جہاں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا وہاں افواج پاکستان کو بڑا خراج تحسین پیش پیش کیا کیا جا رہا گیا، تھا، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، اور اس طرح کا ماحول ہے، اور یہ دنیا بھر میں جتنے پاکستانی بستے ہیں اوورسیز بھی، سب جگہ پہ ایک سب میں سیلیبریشن کا سیلیبریشن سما تھا، ہے۔ میں مانچسٹر کا دیکھ رہا تھا، وہ فرحت نسیم ہماری دوست ہیں، ایئر ہوسٹس ہیں PIA کی، تو ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا مانچسٹر سے، تو وہاں پہ تقاریب چل رہی تھی، لنڈن میں تقاریب ہو رہی ہیں، یورپ میں جو ہے وہ ہر شہر میں تقاریب ہو رہی ہیں، اور لنڈن میں جو ہے مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں احسن ڈار، وہ کوئی بہت بڑی تقریب کا وہاں پہ ارینج کر رہے ہیں، جس میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار جا رہے ہیں شرکت کرنے کے لیے، تو ابھی وہاں پہ تیاریاں چل رہی ہیں، تو وہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ زندہ دل تو ہے، تو بڑا اچھے طریقے سے یہ والا جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ اور ہمیشہ سے ایسے ہی مناتے رہیں گے۔ سر، ڈاکٹر عمر عادل کے حوالے سے بتائیے، ان کی ایک نئی ویڈیو کلپ وائرل ہوئی ہے ان جس کی میں اور انہوں نے کی اور انہوں نے اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا ہے ارائی برادری کو، اور ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے۔ پلیز بتائیں اس کا اصل حقیقت سے کیا تعلق ہے، یا یا یہ اصل نا، حقیقت کیا ہے، بتائیے۔ میں ویسے نا سمجھتا ہوں کہ ایسے بندے پہ نا بار بار بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اور مجھے حیرت کی بات ہے کہ کیا ان شخص کو کیا پرابلم ہے، کبھی یہ مذہب کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اس میں جو ہے اتنا آگے نکل جاتے ہیں، اور مذہب کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کو کوئی یہ بتائے کہ آپ کا جو سو کالڈ علم ہے وہ ان کے علم سے بڑا نہیں ہے، نعوذ باللہ، آپ کچھ نہیں بیچتا، بڑے بڑے جو ہے نا وہ کتابی یہاں پہ عالم پھر رہے ہیں، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بازو پہ بازو رکھ کے تو حضور والا یوں کر کے جو باتیں کرتے ہیں وہ بڑی لاجک والی باتیں ہوتی ہیں، اور ان میں بڑا وزن ہوتا ہے، اور آپ جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل عمران خان سے صلح کر لو، یہ آپ کے کوئی مامے اور پھوپھی کی لڑائی ہے، اور آپ کے کہنے پہ صلح ہونی ہے، اور آپ کو کس نے کہا یہ لڑائی ہے؟ شرم نہیں آ رہی اس بندے کو، اور اب جو ہے نا پہلے بھی یہ نا بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی میں نے کہا جدوجہد کے ساتھ جیل گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اب پھر جو ہے سائبر کرائم نے طلب کر لیا FIA، عمر عادل، یہ محمد فیاض کا بیٹا ہے یہ، اس جی، کی اپنی ذات کا کسی کو نہیں پتا کہ اس کی ذات کیا ہے، اور کوئی بد ذات شخص جو ہے نا وہی ذات پات جو ہے اس کو گالم بلوچ کرتا ہے، اور اب صاحب نے ارائیں برادری پہ اٹیک کر دیا جی، کہ ارائیں جو ہے نا وہ بڑی کوئی نیچ قوم ہے اور بڑی کنجوس قوم ہے، اور بڑی جو ہے نا وہ بلے شاہ نے کہا تھا ارائیوں کی کنجوسی اور پیسے سے محبت تو ضرب المثل ہے۔ اترے جے سائیں دا وسا نہ کھائیں ارائیں دا، جے تو پتر سائیں دا وسا نہ کھائیں ارائیں دا۔ یہ گفتگو فرمائی ہے، اس پہ جو ہے FIA سائبر کرائم نے 17 اگست دوپہر 12 بجے طلب کر لیا، تو موصوف کو پتہ نہیں ہے کہ ارائیں برادری یا کوئی بھی برادری، جاٹ ہے، بٹ ہے، کشمیری ہے، اوان ہے، خواجے ہیں، وہ سب جو ہیں ان کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے، ایک اپنا ہر برادری کی ایک ہسٹری ہے، اور ارائیوں کے ہسٹری سے یہ واقف نہیں ہے، وہ جو ہے نا اب میں کچھ بہت ساری میرے پاس انفارمیشن ہے، تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور ارائیں پڑ گئے ان کے پیچھے۔ ارائی فیڈریشن ہے، یہ جو ہے ان کے خلاف جو ایپلیکینٹ ہیں وہ تو طلعت محمود ہیں، ٹھیک، لیکن بہت ارائیوں کا یہ بہت بڑا دڑا،
اور میرا اس نے کیا جواب دینا ہے، یعنی کہ اس ساری گفتگو کا جو میں نے آپ کو بتا دی ہے گفتگو، اس بندے نے وہاں جا کے کیا جواب دے، کیا جواب دے گا؟ یہ معافی بس، اور اس کے علاوہ کیا؟ معافی؟ پہلے آپ گالی نکال لیں، بدتمیزی کر لیں، اس کا کوئی پرماننٹ علاج ہونے کی ضرورت ہے دماغ کا۔ اور یہ جو ہے نا، وہ کہتا جی کہ وہ بلے شاہ، پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں کہ جو بلے شاہ ہیں وہ سید، اور وہ مرید ہو جاتے ہیں پیر عنایت شاہ قادری، ایک بزرگ کے جو ارائی ہیں۔ اب جن بلے شاہ کا یہ بندہ مثال دے رہا ہے اتریں جے سائیں دا، تو وہ ارائی کے مرید ہیں۔ اور جب یہ ہسٹری ہے، یہ لاہور میں پیر عنایت شاہ قادری کا مزار ہے گنگا رام ہاسپٹل کے قریب، اور جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ وال کے اوپر پورا شجرہ ہے ان کا، اور آگے یہ ہسٹری ہے بلے شاہ والی ساری۔ تو بلے شاہ جو ہیں ان سے پیر عنایت شاہ قادری کسی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو بلے شاہ کی بہت ساری پوئٹری میں ان کو منانے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہ گھنگرو پہن کے ناچنے کا بھی ذکر ہے، دھمال جس کو کہتے ہیں آپ رائٹ. صوفیہ کی زبان میں، تو وہ دھمال ڈالنا اور ان کو منانے کی، تو اس سچویشن میں جب وہ نہیں مان رہے تو اس سچویشن میں کہیں انہوں نے کہا کہ جب پتر سائیں دا وسا نہ کھائیں رہیں، کہ وہ اگر ناراض ہو گیا تو پھر منے گا نہیں۔ اچھا، جو جو اصل حقیقت ہے اس چیز کی، ادروائز میں ایک ہی نام لیتا ہوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی نہیں ہے۔ یہ میں اس کو حکیم کو بتا رہا ہوں، یہ ڈاکٹر نہیں حکیم ہے، میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر تو ہے ہی نہیں، تو اس کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ رائی ہیں۔ تو آگے میں لسٹ شروع کروں رائیوں کے ناموں کی، ٹھیک ہے، اور جس خاتون کا اس نے ذکر کیا ہے نا، وہ عائشہ ثنا کا جو والد ہے حاجی ثناء اللہ، وہ ایک فیصل آباد سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بڑا ایک خاندان ہے رائیوں کا، اور بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو تم بتاؤ نا، تم کیا کر رہے تھے عائشہ ثنا کے ساتھ، کہ تم نے کیا انویسٹمنٹ تھی، یہ پیسے کون سے تھے؟ بلیک منی تھی جو لے کے بھاگ گئی آپ کی بھائی، وہ تو پیسے تو بتائیں کہاں سے آئے تھے؟ آپ کا تو ایک گارڈ بھی آپ کے بیڈ روم کے دراز سے پیسے لے کے گیا تھا، صبح جب آپ اٹھے تھے تو گارڈ غائب تھا، تو رات کی کہانی بھی بتا دیں۔ ان پیسوں کا کہیں آپ نے ذکر کیا، کہیں ایف آئی آر کے لیے درخواست دی؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کا معاملہ۔ تو ایک اس سے پہلے بھی ان کو پہلے ایک تھپڑ تو میں نے وہ پی ٹی وی والے بتائے تھے، پی سی ہوٹل میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے خلاف کہیں یہ گفتگو فرما رہے تھے، تو وہاں ایک صاحب نے پھر ان کو چپیڑے مار دی پی سی ہوٹل میں۔ اور یہ تقریب بھی میں بتا دوں تاکہ آن دی ریکارڈ انہیں یاد آ جائے، تقریب تھی فریدہ خانم جو ہیں ان کا ٹریبیوٹ ہو رہا تھا، اور جن شخصیت کے بارے میں یہ لوز ٹاک کر رہے تھے ان کو وہ یاد آ جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ کال اپ نوٹس ہے، موصوف کو جو ہے نا وہ مل چکا ہوگا ابھی تک، ایف آئی اے سائبر کرائم کا، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے رائی برادری کے لیے، اور کسی کی بھی ذات پہ آپ اس طرح حملہ کریں، آپ جو ہے نا کبھی کسی خاتون کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کبھی جو ہے نا وہ مذہب کی بے ادبی اور بے حرمتی شروع کرتے ہیں، کبھی آپ نیاز کی بے ادبی کرتے ہیں، اب آپ ارائی برادری جو ہے وہ ایک کسی سے آپ کا لین دین ہے، تو آپ پوری ارائی برادری جو ہے وہ آپ اس کی توہین کر رہے ہیں اور اس کی تضحیق کر رہے ہیں، اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر آپ فون کرواتے ہیں لوگوں سے کہ جی وہ دی جان چھاڑ دو، ہاتھ تھولا رکھو۔ تو ارائی برادری بہت زیادہ تپی ہوئی ہے اس شخص کے اوپر، اور بہت زیادہ غصے میں ہے، اور اس کا میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ 17 تاریخ صبح 12 بجے سے سمن کیا گیا ہے. اس نے معافی مانگنا شروع کرنی ہے، کال اپ نوٹس ہے، تو وہ معافیا مانگنی شروع، معافی کوئی نہیں ملنی اس کیس میں، اس کیس میں آپ کو معافی لگتا ہے نہیں چانسز ملنی، نہیں نو، ہے؟ یہ کسی ایک شخص کا تو مسئلہ نہیں ہے، کس حد تک یہ آپ کو تو لگتا ہے کہ یہ دیکھیں، کیس جائے گا؟ یہ تو جب وہاں پیش ہوں گے صاحب بالکل بالکل، مزید اور جھوٹا ڈیولپمنٹ اس کے سچا حوالے سے. اپنا یہ جواب گھڑیں گے،
تو اس کے بعد پتہ چلے گا. اس کے بعد معلوم اس ہوگا. کے بعد ہم ہاں اب یہ ضرور ہے کہ ایسے معاشرے کے جو متنازع لوگ ہیں نا ان کو ننگا کرنا بہت ضروری. حالانکہ وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ کوئی حرکت کرے ان کو اپنے پروگرامز میں ان کا اصل چہرہ، یہ جو بہروپ ہے ان کا، ٹھیک ہے، ان کا میک اپ صاف کر کے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھانا ضروری ہے. تو وہ ہم کرتے رہیں گے. تو یہ اب ایک نئی حرکت تھی، تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ لوگوں کو بتا دیں کہ اصل مصروف موقف کیا ہے، اور آپ نے بالکل بتایا اصل حقیقت پردے کے پیچھے کیا ہے، اور انہوں نے جس طرح ٹارگٹ کیا ہے رائی برادری کو، لیکن اب انہیں سمن کیا گیا ہے. 17 تاریخ آپ نے سر بتائیے. جی 17 تاریخ کو صبح 12 بجے ان کو کہا گیا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن جی جو ایجنسی ہے وہاں پہ پیش ہو. اب دیکھتے ہیں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا ان کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، اور بعد میں مزید جو فردر ڈیولپمنٹ ہوگی اس کیس کے حوالے سے اور انٹرنیشنل اسکیل پر پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پاکستان کے جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے دیکھتے رہیے RNN پوڈ کاسٹ. تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.